नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हदीद का हमारा मुताला जारी है और पिछली दफ़ा हमने आयत नंबर 18 और 19 पे गुफ्तगू की थी। अभी भी मैंने आयत नंबर 19 ही दोबारा तिलावत की है और इसी पर हमारी गुफ्तगू यानी इस हिस्से पर जो भी कुछ थोड़ा पिछली दफ़ा भी एक रह गया था मज़मून और जो बाकी है इसको मुकम्मल करना है। जो यहाँ पे असल मज़मून ज़ेर बहस है वो क्या है कि जब किसी उम्मत पर, किसी ग्रोह पर, कुछ लोगों पर ज़्यादा मुद्दत बीत जाती है तो नज़रियात पुराने हो जाते हैं। नज़रियात जब पुराने हो जाते हैं तो उनकी जगहों पे फिर यानी अकायद की जगह पर सुन्नत की जगह पे बिदात ले लेती हैं। मुख्तसर बात ये है, यानी लोग उस रास्ते को छोड़ देते हैं जो रसूल ने उन्हें बताया होता है। ताला अलैहिमुल अमद, यहाँ पर उन पर मुद्दत दराज बीत जाती है। फ़क़सत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो जाते हैं। दिल के सख्त होने का मतलब हम समझ गए थे कि क्या है। दुनिया की मोहब्बत जब दिलों में आ गई, ईमान के एतबार से दिल सख्त हो गए। वो मोहब्बत इतनी शदीद हो जाती है कि ईमान फिर वहाँ पे जगह नहीं बना सकता, उसकी गुंजाइश नहीं रहती, तो दूसरी मोहब्बतें उसकी जगह पे आ जाती हैं, तो दिल सख्त हो जाते हैं। अब एक आदमी महसूस करे कि दिल सख्त हो गए हैं तो अब उसके लिए मामला क्या है, आया अब उसके लिए गुंजाइश ख़त्म हो गई। यानी ये हमारी समझ में बात आ गई कि जिसका दिल नरम था वो भी दोबारा सख्त हो सकता है। यानी एक तो कौमों की बात हमारे सामने आई, लेकिन ये बात भी हमारे सामने आई थी कि एक आदमी ईमान लाने के बाद भी उसका दिल सख्त हो सकता है। और आगे जाके हम मज़ीद भी पढ़ेंगे कि कुरान मजीद ने अहले ईमान को ये बात समझाई है कि तुम्हारे माल और औलाद की जो मोहब्बत है ये तुम्हारे दिलों को सख्त कर देगी, अल्लाह की याद से गाफिल कर देगी। सूरह मुनाफिकून का दूसरे रुकू की पहली आयत यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जो ये कर गया यानी ये कि अल्लाह की याद से जो गाफिल हो गया तो वो खसारा पाने वाले हो जाएंगे। तो खसारा क्या है? खसारा यही है, दुनिया और आखिरत का जो खसारा है। तो इसका मतलब ये है कि ईमान वालों को भी इस बात का ख़तरा होता है कि उनके दिल गाफिल हो जाएं। और वो गाफिल क्या शय करती है? ये दुनिया की मोहब्बत है जो दिलों को गाफिल कर देती है। जब दिल गाफिल हो गए, अब उन दिलों के अंदर जो है जंग लग गया, अब वो दिल सख्त हो गए, अब उन दिलों के ऊपर मैल आ गया, अब वो बात समझने से कासिर हो जाते हैं। वो उनका फ़हम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बात समझने की सलाहियत जो है वो अल्लाह छीन लेते हैं। अब एक आदमी ये समझे कि मेरे दिल के साथ ऐसा हो गया, तो अब उससे निकलने का रास्ता क्या है? तो कुरान मजीद ने उसका रास्ता एक तो ये बताया कि जब ये दिल सख्त हो जाए तो नाउम्मीद ना हो, इसलिए कि ज़मीन सख्त हो जाती है, उसके बाद अल्लाह बारिश बरसाता है, उसको नरम कर देता है, उसके अंदर से जो है वो सब्ज़ा निकल आता है। तो जो अल्लाह सख्त ज़मीन को दोबारा जो है वो हरा भरा कर देता है, वो कादिर है इस बात पर कि तुम्हारे दिलों की सख्ती को दूर कर दे। लेकिन ज़ाहिर है ज़मीन की सख्ती को दूर करने के लिए बारिश बरसानी पड़ती है। तो तुम्हें गोया कुरान मजीद की बारिश अपने कल्ब के ऊपर बरसानी पड़ेगी। कसरत ज़िक्र यानी कसरत तलावत कुरान, ये बकसरत कुरान की तलावत करना। और दूसरी चीज़ दिल को नरम करने वाली क्या है? मौत को याद करना। ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा कि एक है आखिरत को याद करना, एक है मौत को याद करना। ये दो अलग चीज़ें, एक चीज़ नहीं है। आखिरत को याद करने का मतलब है हशर का मैदान है, अल्लाह के सामने खड़े हैं, हिसाब किताब है, या उसके बाद मज़ीद वो भी आखिरत ही है कि दोज़ख याद आ रही है, जन्नत याद आ रही है। ये सब आखिरत को याद करना है, ये आखिरत के मनाजिर हैं। लेकिन मौत को याद करना आखिरत को याद करने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये तो एक ऐसी हकीकत है कि जो हमारे सामने वकूअ पज़ीर होती है। हमारे करीबी अजीज़
رشتہ دار، جاننے والے، پہچاننے والے، دوست، احباب ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو بندہ اس کو بھی یاد کرنا گوارا نہیں کرتا ہے. کوئی یاد کرائے تو برا لگتا ہے کہ کیوں اس نے یہ بری بات منہ پہ کیوں لائی ہے. اب یہ میں نے کوئی ایسے ویسے نہیں بات کر دی، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا، وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، سادہ طبیعت ہوتی ہے ان کی. وہ کہتے ہیں نا کوئی بادشاہ جو ہے وہ ننگا تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا ادب کے مارے کہ بادشاہ سلامت ننگے ہیں. بچے نے دیکھا، اس نے کہا بادشاہ ننگا ہے. اب بچے کو کیا پتا ادب آداب کیا ہیں. اسی طرح بچے ہی ہیں جو موت کی بات کر دیتے ہیں. تو بڑے پھر انہیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بری بات منہ پہ نہیں لاتے، یعنی موت کا ذکر بری بات ہو گئی. اصل میں بات بری نہیں ہے، بری لگی ہے، تکلیف دیتی ہے. تکلیف کیوں دیتی ہے؟ محبت دنیا سے. تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ موت کو یاد کرنا در حقیقت دنیا کی لذتوں سے دور کر دیتا ہے. پھر دنیا کی لذتوں کا مزہ ختم ہو گیا. یہ دیکھیں نا، ابھی ایک محفل ہے، ہنسی کھیل ہے، خوش مطلب گپ شپ ہو رہی ہے، دل خوش ہے. ادھر ایک بندہ کہ یار مرنا ہے، وہ بات بالکل اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ ساری محفل کے رنگ میں وہ بھنگ ڈال دے گی. تو اسی طرح ایک آدمی نے دنیا کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، کیریئر کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں. اب میں نے چین جانا ہے، میں نے جاپان جانا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے وہ کرنا ہے. اب اس آدمی کو بتائیں کہ مرنا بھی ہے یار، ادھر کی بھی کوئی اسے بالکل اچھا نہیں لگے. تو کثرت و ذکر الموت، موت کو بکثرت یاد رکھو گے، دل سیدھا رہے گا، دل ٹیڑھا میڑا نہیں ہوگا، دل بالکل سیدھا رہے گا. اچھا، دل کا سیدھا ہونا کیا ہے؟ بلکہ وہ حدیث آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم ہوگا نا کہ اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر سیدھا ہو جائے پورا جسم سیدھا ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں اگر فساد ہو جائے، خرابی ہو جائے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور سن لو، وہ دل ہے. تو ایک یہ موت کو کثرت سے یاد کرنا باقی محبتوں کو نکالنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جو ہے. اچھا، قرآن مجید کی آیات بھی آپ پڑھیں تو کیا ہے، یعنی آپ اگر اسے سمجھ کے پڑھیں، ذرا غور کر کے پڑھیں، تو اس میں بنا ہوا ہے اللہ کا ذکر، آخرت کا ذکر. ہر جسے ہم ایمان کہتے ہیں نا، وہ بنتی میں شامل ہے. شاید ہی کوئی آیت ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور ویسے بھی پڑھتے ہوئے یہ تو خیال ہوتا ہی ہے نا اللہ کا کلام ہے، یعنی وہ اس لیے اسے از ذکر کہا ہے. کل پرسوں میں ایک جگہ تلاوت کر رہا تھا، سورہ انعام پڑھ رہا تھا، تو اس میں مجھے خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں. تو میرا خیال ہے کوئی 25 آیتوں کے بعد کوئی ایک آیت آتی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ یا اللہ کا لفظ نہ ہو، یا رحمان کا نہ ہو، یا رحیم کا نہ ہو، یا ضمیر کوئی نہ ہو. لازمی ہر آیت میں، بعض آیتوں میں 2-3 دفعہ وہ آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کسی سے کلام کر رہے ہوں یا کسی کا کلام آپ سن رہے ہوں تو وہ تو آپ کو یاد ہی یاد ہے نا، وہ تو آپ کے سامنے ہے گویا. تو یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ ذکر کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اور یہ دو چیزیں مل کر وہ دل کی سرزمین کو پھر ہرا بھرا کر دیتی ہیں، اس کی سختی کو دور کر دیتی ہیں، اس میں نرمی پیدا کر دیتی ہیں. تو اب یہ ایک طرف تو یہ بات ہے. دوسری طرف یہ یہاں پہ ایک خاص بات بتائی کہ اصل میں دل کی سختی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت. ابھی ہم یہ سمجھیں نا، اموالکم و اولادکم. اب اولاد کو تو ایک طرف رکھیں، یہ جو مال ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کہ ان المصدقین والمصدقات، یہ جو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ ہے اصل میں جو دل کو صاف کرنے، وہ جو زنگ اتارنے والی چیز ہے نا، وہ یہ ہے. اچھا، اسی کو ہمارے ہاں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کا لفظ آپ نے سنا ہے نا. تزکیہ وہ شے ہے کہ جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، نجات پا گئے وہ کہ جو ایمان والے ہیں. لیکن دوسری جگہ کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا، فلاح وہ پا گیا جو سنورا، جس نے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو سنوارا، جس نے اس کو پاک صاف کیا. تو کس سے پاک کیا؟ مطلب اس نفس کو کیا لگ گیا؟ کوئی علائش لگ گئی تھی، کوئی غلاظت لگ گئی تھی، وہ وضو کرنے سے پاک ہوگا؟ نہیں، اس کے اندر یہ جب محبتیں گھس گئیں تو گویا ناپاک ہو گیا. یہ اور لیول ہے بات کو سمجھنے کا. دنیا کی محبت یعنی دنیا سمجھ لیں اب اس لیول پہ آ کے مردار ہے. وہ اس میں سے جس کی محبت دل میں رچ بس گئی تو وہ اس نے اس کو ناپاک کر دیا، پلید کر دیا، اس کو سخت کر دیا، اس کو فساد آلود کر دیا. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اسے سنوارنا ہے، اسے پاک کرنا ہے.
اچھا پاک کرنے کے لیے جو خاص طور پہ کچھ تو حرام چیزیں ہیں نا، خبیث چیزیں ہیں، ان سے تو بالکل کٹ آف ہے نا، ان سے تو بالکل انہیں ترک کرنا ہے. لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بنائی ہیں ان سے تعلق رکھنا بھی ہے اور فاصلہ بھی رکھنا ہے. یہ ایک مشکل کام ہے. دیکھیں نا، اس کے مقابلے میں رہبانیت بڑا آسان کام ہے، سب کچھ چھوڑو جنگل میں چلے جاؤ. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے کہ نہیں، اولاد کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ اولاد کی محبت ہو ہی نہ. پھر افزائش نسل کیسے ہوگی، نسل انسانی آگے کیسے بڑھے گی؟ بیویاں بھی جو ہے ان کی محبت بھی بہت خطرناک ہے، لیکن نہیں ہوگی تو پھر گھر گرہستی کی زندگی کیسے چلے گی؟ تو اسے ایک دائرے کے اندر رکھو. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے، فراست دی ہے، کائے کو دی ہے. بھئی آپ جانوروں والا معاملہ تو نہیں کیا نا اللہ نے. تو جب ہمارے ساتھ اللہ نے جانوروں والا معاملہ نہیں کیا، شعور دیا، عقل دی، سمجھ دی، تو اس لیے دی کہ بھئی ہمیں لمٹس معلوم ہونی چاہیے کہ اس شے کے ساتھ اتنا تعلق رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں. یہ اس کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اس کو پورا موقع دینا ہے. اس دائرے کے باہر جب یہ نکلے گا تو نہیں، بس یہاں سے اب کٹ آف ہے، الگ تھلگ ہے معاملہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے نا کہ ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، گپ شپ ہوتی، مطلب خوش گپیاں ہو رہی ہوتی، اذان کی آواز آتی، یوں اٹھ کے چل پڑتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اب دیکھیں نا، ایک دوسری پکار لگ گئی، تو اس پکار کی اب کوئی پرواہ نہیں. تو اصل میں انسان اس حوالے سے یہ جو دائرہ ہے نا، تعلق کا دائرہ، اولاد کا، والدین کا، رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا، یہ جو دائرہ ہے، اس دائرے میں اصل امتحان یہ ہے بما قدم و اخر. مقدم کس کو کیا، مؤخر کس کو کیا. بالکل چھوڑنے کی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ترجیح اول پہ کس کو رکھا اور ترجیح دوم پہ کس کو رکھا. اگر مال، اولاد، دنیا کی محبت یہ ترجیح اول پہ چلی گئی، اللہ رسول دوسری نمبر کی ترجیح پہ چلے گئے، یہ نقصان کا سودا ہو گیا، خسارے کا سودا، اولئک هم الخاسرون ہو گیا. اور اللہ رسول آخرت اول درجے پہ رہیں اور یہ دوسرے نمبر پہ رہیں، یہی مطلوب ہے، یہی چاہیے. اور اگر صرف اللہ رسول ہی رہ گئے، یہ باقی سارے نکال، یہ رہبانیت ہے، یہ جو ہے اسلام نہیں ہے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا نا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مختلف داعیات رکھے ہیں شر کے، ان سے شر وجود میں آ سکتا ہے، ان کو کنٹرول میں رکھو، ان کو ایک حساب کتاب میں رکھو، ان کو حدود سے تجاوز نہ کرنے دو، انہیں طغیانی کی طرف نہ جانے دو، بلکہ یہ کہ انہیں کنٹرول میں رکھو، دائرے کے اندر رکھو، حساب کتاب کے اندر رکھو. یہ ہے جو انسان کو ایک معیار دے دیا گیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ اسی میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں پھر مال کی محبت، اصل میں ساری رشتہ داریاں بھی آج کل تو مال ہی سے چلتی ہیں. یعنی اچھا خاصا آدمی ہو تو شاید اگر پیسے نہ ہوں تو ہر کوئی رشتہ جو ہے نا وہ اجنبی رشتہ بن جاتا ہے. تو مال کی اہمیت ہمارے پہلے بھی تھی، لیکن ہمارے دور میں آ کے تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب آدمی یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے تو اس کے بغیر تو اس کی صفائی دل کی ہو ہی نہیں سکتی. کنجوس آدمی کی صفائی نہیں ہو سکتی. چنانچہ قرآن مجید میں یہ مضمون بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے کہ مال کے ذریعے سے انسان کا مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لگنا، اس سے تزکیہ ہوتا ہے. اور یہ سورہ توبہ میں بھی آیا ہے کہ وَتُزَكِّي بِهَا، ان سے آپ صدقہ وصول کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیجئے. پھر یہ کہ یہ سورۃ اللیل ہے آگے آخری پارے میں، اس میں بھی ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ کون ہے، کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سورۃ اللیل کے شروع میں 2 کردار بتائے گئے ہیں. ایک وہ جو ناکام ہوگا، یعنی جس کا تزکیہ نہیں ہوا، اور ایک وہ جس کا تزکیہ ہو گیا. تو جس کا تزکیہ نہیں ہوا وہ کون ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو بخیل ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور لاپرواہ ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس کے سامنے کوئی اچھی بات آتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تین اس کے جو ہے نا کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو ایک ناکام آدمی کے ہیں، یعنی جس کا تزکیہ نہیں ہوا. تو جس کا تزکیہ ہو گیا وہ کون ہے؟ وہ فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے صدقہ خیرات کیا، وَاتَّقَىٰ، اور وہ اللہ کے سامنے محاسبے سے ڈرتا رہا، خاف مقام ربہ، اس کا یہ معاملہ رہا. اور وصدق بالحسنیٰ، جو بھی حق بات، سچ بات اس کے سامنے آئی، اس نے اس کو قبول کیا، اس کی تصدیق کی، اس کو اس نے مانا. یہاں تک کہ وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ایمان کی جو دعوت دے رہے تھے اس کو بھی اس نے مان لیا. تو یہ ہے وہ رستہ جو تزکیے کا رستہ ہے. یعنی ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے، اور خاص طور پہ ان نیک اعمال میں اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا، خرچ کرنا، اپنا مال لگانا. تو
وہی چیز ہے یہاں جسے صدیقین اور مصدقین، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور خاص طور پر اللہ کو قرض حسن دینے والے، یعنی اللہ کے دین پر لگانے والے لوگ، تو فرمایا ان کے لیے جو ہے اجر کریم ہوگا۔ اس پر ہم بات کر چکے۔ اب آ جائیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بات ایمان کے مختلف لیولز ہیں، اس بات کو سمجھے بغیر اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتنی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تو نہیں ہو سکتا، اور جو ابوبکر صدیق کا ایمان ہے وہ کسی دوسرے صحابی کا نہیں ہو سکتا، اور جو کسی ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان ہے ویسا ایمان باقی امت کے کسی ولی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ اچھا چلیں میں ایک اور بات سمجھانے کی عرض کر دوں، اس سے تو زیادہ ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے اپنے ایمان کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مطلب ابھی ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اب یہاں سے نکلیں گے کوئی جلسہ ہو رہا ہو فرض کریں، وہ جس میں ہاں وہ ہوتی ہے، تو اس وقت دل کی کیفیت کوئی اور ہوتی ہے۔ ہر وقت آدمی ایک کیفیت میں تو نہیں ہوتا۔ تو وہ جو قانونی ایمان ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ تو ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ لیکن یہ جو دل والا ایمان ہے، تصدیق قلبی والا، یہ اچھی محفل میں، نیک لوگوں کی محفل میں، اچھی صحبت میں ہوں گے، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہ آپ کہیں غلط جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ نافرمانیاں ہو رہی ہوں گی تو بالکل آپ کے قلب کے اوپر اس کا اثرات ہوں گے، اور ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو ایک نیک صحبت میں انسان کو میسر ہوتی ہے۔ لہٰذا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اچھا یہ جو ایمان کا گھٹنا بڑھتا ہے، اسی سے تو پھر وہ درجے بنتے ہیں کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جی؟ اللہ والے جو اللہ کے دوست ہیں نا، یہ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ لیکن ہوتے کون ہیں؟ ان میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا پرہیزگار نہیں ہیں؟ تو کچھ پرہیز تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بس جتنا ہمارا ایمان ہے اور جتنی ہماری پرہیز ہے اتنے ہی ہم اللہ کے دوست بھی ہیں۔ اور جس کا ایمان اس احسان کے درجے تک پہنچا ہوا ہے اور جس کا تقویٰ اس درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ جانتے بوجھتے کوئی برائی ہوتی نہیں، اب وہ بھی کسی مقام پر ہے، تو سب کا تو برابر نہیں ہوا نا۔ اچھا یہ اس ایمان کو بڑھانے والی شے کیا ہے؟ یہ پچھلی دفعہ وہ آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، 93 نمبر آیت سورہ مائدہ کی، تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، جو اس ایمان کے درجے بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک ایمان قولی، اس سے آگے ایمان حقیقی جو دل میں اتر گیا، پھر اس حقیقی ایمان کے اندر حسن ایسا پیدا ہو گیا گویا عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تک وہ لے کے جانے والی جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو قوت محرکہ ہے، جو انجن ہے، وہ تقویٰ ہے۔ جتنا تقویٰ بڑھتا رہے گا، بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ایمان بڑھ، اور تقویٰ کا تعلق ایمان بالآخرت سے، وہی موت اور آخرت، یعنی تقویٰ کا اضافے کا ذریعہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا آخرت کا تصور، آخرت کا یقین۔ جتنا آخرت کا یقین بڑھتا رہے گا، یہ ایمان باللہ میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہی بڑھائے گا اس کو بھی۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دو ایمانوں کے بارے میں تو ایمان کی بات آئی، آخرت کے ایمان کے بارے میں یقین کی بات آئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا تو حالانکہ ہے وہ بھی ایمان، لیکن وہ ایمان جب یقین کے درجے میں پہنچ جائے تو یہ پھر باقی دوسرا ایمان سمجھ لیں احسان کے درجے کو پہنچ جائے گا، ایمان باللہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ اچھا اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، اب پھر ان کا عمل کیا ہوگا؟ دو چیزیں آئیں، وہ یا صدیق ہوں گے یا شہید ہوں گے۔ اچھا شہید کے لفظ کو اب یہاں پہلے سمجھ لیں، پھر صدیق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ شہید کے بارے میں ہمارا ایک ہی تصور ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا وہ شہید ہے، مقتول فی سبیل اللہ۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ تو ہم نے اسی کو شہید مانا ہے، تو حالانکہ شہید کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ گواہ۔ شہید کا لفظی معنی گواہ ہے، شہادت سے بنا ہے یہ لفظ۔ شاہد وہ بھی گواہ ہے، شہید وہ بھی گواہ ہے، یعنی اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو کوئی ایک گواہی دے، جو جس وقت گواہی دے رہا ہوتا ہے اس وقت شاہد ہوتے ہیں، لیکن شہید وہ ہے جو ہر وقت حالت گواہی میں ہوتا ہے۔
یعنی اس کا کام ہی گویا گواہی دینا ہے، یعنی وہ اس کا وجود ہی گواہی ہے۔ تو اس معنی میں دیکھیں ایک ہمارے ہاں بات مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بستر پر بھی وفات پائیں تو شہید ہوتے ہیں، سنا ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شہید کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جانا۔ اچھا چلیں، یہ تو سنا ہے نا، جو دریا میں ڈوب کے مر گیا، جو کسی وبائی بیماری سے مر گیا، جو اس طرح جس کی موت ہو گئی تو وہ بھی شہید ہے، سنا ہے نا؟ تو اس کا مطلب مقتول فی سبیل اللہ بھی شہید ہیں، لیکن اور بھی شہید ہیں، تو شہید کوئی اور درجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ درجہ کیا ہے۔ ہاں، اس میں جتنے بھی میں نے گنوائے ان میں سب سے ٹاپ کا شہید وہی ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ سارے شہید بھی برابر نہیں ہوتے، شہیدوں کا بھی بہت فرق ہے۔ وہ سب سے اونچا شہید وہی ہے جس نے اللہ کی راہ میں جان دی، لیکن شہادت ایک مقام ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ بہت اہم ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وہ مقام یہ ہے کہ ایک انسان اپنے وجود سے، یعنی اس کا وجود گویا اللہ کی نشانی ہو، اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہو، اس کا پورا کردار اللہ کے دین کی گواہی دے رہا ہو، یہ اصل میں شہید۔ اس لیے یہ تو بستر پہ بھی مرا تو شہید ہو گیا نا، تو وہ اس میں کامل اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ تو اللہ کا نبی ہی اترے گا نا، جو بھی ہوگا وہ معصوم عن الخطا ہے، اس میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، تو گویا اس کا تو وجود گواہ ہے نا۔ لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی اس امت کو بھی گواہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں پہلے ہر رسول شہید تھا، اللہ کی طرف سے مرتبہ شہادت پر فائز تھا، اس نے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہوتی تھی۔ اور نبوت کے اختتام کے بعد، ختم نبوت کے بعد، اس امت پوری کو اس مرتبے پہ فائز کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے اب تمہیں امت وسط بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ رسول گواہ ہیں کس پر؟ امت پر۔ کس کے گواہ ہیں؟ اللہ کے گواہ ہیں۔ اور یہ جو امت ہے اس کو اللہ نے اب اپنا گواہ بنا لیا، کس پر؟ سارے انسانوں پر۔ اور یہ گواہی ایک تو دنیا میں یہ والی ہے کہ اللہ کے دین کی شہادت دینی ہے، اور دوسری گواہی آخرت میں ہوگی کہ جب کوئی بھی فرد اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ اللہ مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، تو جس کے ہاتھ اللہ نے پیغام بھیجا تھا وہ کھڑا ہو کے گواہی دے کہ میں نے پہنچایا تھا۔ اب یہ گواہی یہاں کامل ہوگی جا کے۔ تو نبی اس لیے بھی شہید ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے آخرت میں اپنی امتیوں کے خلاف یہ گواہی دینی ہے۔ کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید، کیا عالم ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید لے کے آئیں گے، ایک گواہ لے کے آئیں گے، وجئنا بک، اور نبی آپ کو لے کے آئیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، اس امت کے اوپر گواہ بنا کر۔ تو سمجھ آگے نا شہید کا مطلب کیا ہے۔ اور صدیق کا مطلب سمجھ لیں، صدیق وہ ہے کہ جس نے ماننے میں دیر لگائی نہیں، سچائی سے یہ لفظ بنا ہے، ایسا سچا کہ جو گویا پہلے ہی سے فطرت سلیمہ پر تھا، جو ہی اس کے کان میں اللہ کے رسول کی دعوت پڑی فوراً اس نے قبول کر لی، دیر لگائی نہیں۔ جو سورہ آل عمران میں ایک نقشہ آتا ہے نا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک ندا لگانے والے کو جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا تو ہم ایمان لے آئے، یعنی دیر نہیں لگائی ہم نے۔ یہ صدیق کی شان ہے۔ اچھا، اسے سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں بیان کیا، ایک مثال دی ہے ایک درخت کی، زیتون کے درخت کی، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس جو شرقی غربی نہیں ہے درخت، یعنی 12 گھنٹے جو دھوپ سیکتا ہے اور اس سے جو اس کا روغن تیار ہوتا ہے وہ اتنا پیوریفائی ہے جیسے پیٹرول نہیں ہوتا، بالکل اس طرح ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو زیت ہے، اس کا جو تیل ہے، اس کا جو بھی اس سے نکلا آئل، وہ ایسا ہے کہ وہ آگ کی طرف لپکنے کے لیے تیار ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر کہ آگ نے اسے نہ چھوا ہو۔ یعنی مٹی کے تیل کو جلانے کے لیے تو جب تک کوئی بیچ میں بتی شتی نہیں ڈالیں گے تو وہ آگ نہیں پکڑے گا۔ یہ وہ تیل ہے کہ جو خود جا کے آگ پکڑنے کے لیے تیار ہے، جیسے ہمارے زمانے میں پیٹرول ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، کب وہ حق ان کے سامنے آئے وہ لپک کے اسے قبول کریں گے۔ تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے اگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھے ہوں، یہ ایران کے رہنے والے تھے، یہاں انہیں سکون نہیں تھا، یہ سارے حالات سے جو بھی تھے ارد گرد کے اس سے
خوش نہیں تھے. یہ حق کی تلاش میں وہاں سے نکل پڑے. کرتے کرتے یہ مصر پہنچے. مصر سے پھر انہیں کوئی نیک بندہ ملا, اس کے پاس رہے. یعنی مختلف لوگوں سے ہوتے ہوتے پھر آخر میں جب ان کا جس کے پاس تھے وہ جب مرنے لگا, کوئی بہت بڑا جو راہب تھا عیسائی, وہ جب فوت ہونے لگا تو اس سے کہا کہ میری تشفی تو ابھی بھی نہیں ہوئی, تو اب مجھے رہنمائی دیجئے, میں کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ جو کھجوروں کی سرزمین ہے وہاں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ادھر چلے جاؤ. یہ وہاں سے نکلے مدینے کے لیے, اور یہاں پہ کہیں وہ قافلہ کسی نے رستے میں لوٹ لیا جس میں یہ آ رہے تھے, اور ان کو غلام بنا کے مدینے میں لا کے یہودی کو بھیج دیا. تو یہ وہاں پہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنی دعوت پیش کی. تو یہ انہیں اب دیکھیے ان کو ماننے میں کیسے دیر لگے گی. یہ تو گویا جیسے وہ مثال آئی نا کہ تیل لپک کے آگ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں, تو یہ تو وہ شخصیتیں جو ایران سے چلے ہیں اس حق کی تلاش میں, تو یہ کیوں نہیں لپک کے اسے قبول کریں گے. تو اس طرح کی شخصیات ہر دور میں ہوتی ہیں. جیسے حضرت لقمان جو تھے وہ بھی اسی طرح حق کی تلاش میں تھے, اور غیر نبیوں میں جن کو کم از کم قرآن مجید نے ہمیں نہیں بتایا, تو ان کو ہم اگر کوئی بہت بڑا حق پرست بھی ہو تو ہم اسے غیر نبی ہی مانیں گے, نبی تو نہیں مانیں گے اسے. تو جیسے گوتم بدھ کی شخصیت تھی, وہ شہزادہ ساری دنیا کی آسائشوں سے میسر, لیکن حق کی تلاش میں سب کچھ چھوڑ کے نکل گیا, جنگلوں میں مارا پھرتا رہا, ملا کیا اسے وہ چھوڑ دیجئے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں. یہ جو مزاج ہوتا ہے نا, یہ صدیق مزاج ہوتا ہے. اچھا, یہ جب مزاج کی بات آئی تو اب دیکھیں دو قسم کے آدمیوں کا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ذرا ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے نا ان کی مناسبت زیادہ ہوتی ہے, بھاگ دوڑ, یہ کام کرو وہ کام کرو, کوئی بھی اگر کوئی شادی ہے, بیاہ ہے, کوئی جو ہے نا وہ فوتیدگی ہے, وہ آپ کو آگے آگے نظر آئیں گے, سب کو یہ جو ہے وہ ہدایات دے رہے ہوں گے. تو ایک قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوتے, سوچ و بچار, غور و فکر, ہر وقت جو ہے نا اپنے یعنی چیزوں کی گہرائی میں اترنا, یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے. تو عام طور پر صدیق مزاج وہ ہوتے ہیں جس کے اندر غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, اور جس کے اندر حرکت اور ایکٹیویٹی اور ڈائنامزم زیادہ ہوتا ہے, یہ شہید مزاج آدمی ہوتا ہے. اچھا, جب دعوت حق سامنے آتی ہے تو جو صدیق مزاج ہوتا ہے وہ تو لپک کے قبول کر لیتے ہیں, لیکن جو شہید مزاج کا ہوتا ہے وہ تو چونکہ اپنے دھندوں میں پڑا ہوتا ہے نا, اس کی تو وہ کیا پتہ کون سے کھیل میں لگا ہو, کس کام میں شکار پہ گیا ہو, اپنے کس کام میں مگن ہو, وہ توجہ ہی نہیں دیتا. اگرچہ کہ دل اس کا بھی بالکل پاک صاف ہوتا ہے, لیکن اس کی توجہ ادھر نہیں ہوتی. تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کبھی کوئی پیش آ جاتا ہے, جذباتی معاملہ, کہ جس کے نتیجے میں وہ پھر ادھر مڑتا ہے. تو وہ بھی کوئی صدیق سے پھر کم نہیں ہوتا اپنے کردار میں, اپنے اعمال میں, کسی طرح بھی. اب آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا, تو آپ نے جب گھر والوں کے سامنے دعوت رکھی تو حضرت خدیجہ نے دیر لگائی, تو وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح حضرت علی نے بھی دیر نہیں لگائی. اچھا, حضرت حمزہ اور حضرت عمر 3-3 4-4 سال تو لگ گئے نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, پتہ تھا لیکن وہ اپنے مشاغل میں توجہ ہی نہیں دی. خاص طور پہ حضرت حمزہ, انہوں نے تو توجہ ہی نہیں دی نا. حضرت عمر تو مخالف بھی تھے, وہ تو ان کا مشہور واقعہ نا, وہ گھر سے نکلے کس ارادے سے تھے, قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. لیکن جب ٹرن ہوا ہے تو وہ پھر ہر جگہ پہ حضرت ابوبکر کے ساتھ قدم کھڑے ہیں. لیکن ٹرن جو ہوا ہے وہ ایک جذباتی معاملہ تھا. وہ جو بھی بہن کو پیٹا ہے, یا جو بھی ایک وہ دل نرم ہونے کی وجہ کوئی واقعہ بنا, اور جب وہ واقعہ ہو گیا, اب وہ چونکہ دل نرم تھا فوراً اسے لپک کے قبول کر لیا. تو سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے دین کی طرف آنے کے 2 طریقے بیان کیے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب, اور جو تلاش میں ہوتا ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب یہ جو صدیق مزاج ہوتا ہے یہ تلاش میں ہوتا ہے, یہ پہلے ہی سے تلاش میں ہوتا ہے. اور وہ جو دوسرا مزاج کا ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی جذباتی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ, یعنی وہ گویا وہ اللہ نے وہ واقعہ پیدا کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو اسی معنی میں رسول بھی بعض
ایسے ہیں کہ جن کا مزاج صدیقیت والا تھا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا مزاج شہید والا تھا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مزاج شہید والا ہے تو وہ سوچتا ہی نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اس پہ غلبہ اس مزاج کا ہے، اور جس کا مزاج صدیق والا ہے تو اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں، حرکت ہی نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس کے اوپر غلبہ اس چیز کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عام ایک آدمی کی نسبت اس کے اندر حرکت بھی بہت رکھی ہوئی ہو، لیکن اس کے اپنے اعتبار سے اس کا مزاج جو ہے وہ صدیقیت والا ہو، وہ بہت یعنی اس کے اندر جو تحریکیت ہے وہ بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہو، لیکن اس کے اپنا جب ہم وہ بیلنس شیٹ دیکھیں گے تو اس میں ہم طے کریں گے کہ یہ ایک صدیق مزاج کا آدمی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک آدمی کا مزاج صدیقیت والا ہے اور شہادت والا بالکل ہی نہیں ہے، تو یہ ویسے ہی فرشتہ قسم کا آدمی ہو، جسے ہم نہیں کہتے شریف آدمی، بہت ہی شریف آدمی جس کے اندر کوئی برائی کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، تو گویا اس کے اندر کوئی حرکت اور بھاگ دوڑ، اور وہ ہر اعتبار سے شریف ہوگا، وہ اس کے اوپر سے گزر جائیں شریف ہے، اس کو بیوی کے لیے بھی شریف ہے، بچوں کے لیے بھی شریف ہے، پڑوسی کے لیے بھی، وہ سب کے لیے ہی شریف ہے، وہ کسی کو ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ صدیقیت کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی اس کے شر سے بچائے، کیونکہ وہ تو پھر وہ جدھر بھی جائے گا تو وہ فساد ہی کرتا پھرے گا۔ تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو صدیق کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں غلبہ اس مزاج کا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا مزاج اس میں بالکل سرے سے نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ طبعی موت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عمر اپنے مزاج میں شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ حضرت حمزہ مزاجن شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ حضرت عثمان، ایک تو ذو النورین جو ان کا لقب ہے نا، تو ایک تو اس کی عام سی تشریح کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی عقد میں آئیں تو اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، لیکن ایک اس کا یہ تشریح بھی ہے کہ ان کے یہ دونوں مزاج بڑے بیلنس تھے، صدیقیت بھی تھی، کیونکہ ان کے سامنے بھی جب حضرت ابوبکر نے دعوت رکھی انہوں نے دیر نہیں لگائی، فوراً قبول کر لیا، بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت قبول کی ہے، اور یہ کہ وہ شہید بھی ہوئے ہیں، یعنی مزاج کے اندر وہ رنگ بھی تھا اور یہ رنگ بھی تھا، اور تقریباً ایسا ہی مزاج جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ تو اس اعتبار سے بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ دونوں رنگ، صدیقیت والا بھی اور شہادت والا، بلکہ بہت بیلنس ہوتا ہے، کسی میں صدیقیت والا زیادہ ہوتا ہے، کسی میں شہادت والا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جس کا شہادت والا زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں صدیقیت بالکل نہیں ہے، یا جس میں صدیقیت والا زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں وہ تحریکیت بالکل نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے بھی جہاں پہ صدیق رسول یا شہید رسول کا ذکر کیا ہے تو وہ اس معنی میں کیا ہے کہ ان کے وہاں پہ مزاجوں کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہو گیا حل، اولئک هم الصدیقون، لیکن یہ صدیق بننے تک یا شہید بننے تک یہ منزل ہے نا، بہت اونچی منزل ہے، لے کے جانے والی شے کیا ہے؟ سلوک، وہ جو ہے نا ہمارے ہاں سلوک کے جو 4 سلسلے ہیں، سلوک کسے کہتے ہیں؟ وہ رستہ، وہ طریقہ جس پر چل کر آپ کسی منزل تک پہنچتے ہیں۔ منزل تو آپ کو جو مل سکتی ہے وہ یہ ہے، یا صدیقیت ہے یا شہادت ہے، نبوت تو آپ کو نہیں مل سکتی نا، وہ تو دروازہ بند ہو گیا، ویسے بھی وہ کمائی جا ہی نہیں سکتی تھی، وہ محنت سے ملنے والی شے نہیں تھی، وہ تو اللہ کی عطا تھی۔ جہاں تک انسان چل کے پہنچ سکتا ہے، درجہ احسان میں 2 ہی مقام آئیں گے، یا شہادت کے مقام تک پہنچے گا یا صدیقیت کے مقام تک پہنچے گا، لیکن جانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے وہی اللہ کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا، اللہ کی راہ میں مال یعنی اپنی دنیا کی محبتیں قربان کرنا، یہ محبتیں قربان کیے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان ہوا یا نہیں ہوا؟ محبتیں قربان کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا یا نہیں ہوا؟ مکہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اپنا شہر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر شہر بھی وہ کہ جہاں پہ وہ قبلہ بھی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جہاں مدینے بھی جا کے جو بھولا نہیں ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے کہ کب تحویل قبلہ ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، سوچئے اسے چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ اپنے رشتہ دار چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ تو یہ ساری محبتوں کا امتحان محمد الرسول اللہ کا بھی ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ کا بھی ہوا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سب پر جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔
اب وہ صدیقیت کی صورت میں ہو یا جو شہادت کی صورت میں ہو، خوشخبری ان کو ملنی ہے۔ یہ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، ہدایت پر بھی یہی ہیں، جو یہ ساری قربانیاں دیں وہی ہدایت پر ہیں۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا ان مرتبوں تک بیٹھے بیٹھے صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے پہنچ جائیں گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر وہ کچھ بیتا ہی نہیں جو بیتا ان پر جو تم سے پہلے گزرے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو آپ پکڑا تکلیفوں نے، مصائب نے، وہ ہلا مارے گئے، زلزلوا زلزلہ سے ہے نا، ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، اور ایسی ایسی مصیبتیں آئیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے، ذرا ابھی تمہارا امتحان ہونا ہے، اللہ کی خاطر یہ ساری قربانیاں دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ اس کے بغیر تم سمجھتے تھے کہ جنت چلے جائیں گے؟ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے تم سے نکھیڑے ہی نہیں ہیں وہ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جان بھی ہتھیلی پہ لے کے نکلنا پڑتا ہے نا، اور مال تو خرچ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ محبتیں قربان کرنے والے نہیں بنے تو تب تک کوئی تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ امتحان ہونے کے بعد دنیا میں بھی اللہ کی نصرت آتی ہے، اور یہ امتحان ہونے کے بعد آخرت کی بھی اللہ خوشخبری دیتا ہے۔ اس امتحان سے بائی پاس کر کے کامیابی تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ بس موٹی بات سمجھ لیں، کسی مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا، دھوکہ کھایا جا سکتا ہے۔ بائی پاس پہ اکثر بندہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں جو سیدھی راہ ہو نا وہ بے شک مشکل ہو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور جو کوئی آسان رستہ نظر آئے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں گم کر دے جنگل میں اور آپ کبھی بھی منزل پر نہ پہنچ سکیں۔ تو اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اپنے رب کے ہاں یہی صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اجر کیا ہے، یعنی آج اس کا یہاں بیٹھ کے کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا نا۔ جس نے اپنا سب کچھ یوں اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے، اس کے لیے جو اللہ نے سامان وہاں پہ ضیافت کا اور اس کو اس کی دل کی ٹھنڈک کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان وہاں اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کا یہاں بیٹھ کے کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی جو کچھ مخفی کر کے رکھا گیا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، یہ تو وہاں آنکھ کھلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے یہاں پہ ایک آدمی، اسے کوئی دولت ملتی ہے، وہ مختلف سامان گھر لے کے آتا ہے، کتنی حسرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے پاس بھی کچھ دولت ہوتی، ہم بھی یہ سارا کچھ خریدتے، ہمارے پاس بھی یہ تعیشات اور یہ ساری جو ہے نا عیاشی کا سامان ہوتا ہے۔ وہ کتنا حسرت کا مقام ہوگا کہ جو ہو سکتا ہے ہمارے درمیان یہاں پہ بڑا کمزور ہو اور وہاں پہ اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں سب سے اونچا درجہ دے رہے ہوں۔ بے شک جنتی میں جائیں ہم بھی، لیکن یہ کہ جب وہ درجوں کا فرق بھی ہوگا تو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہاں کی اگر آدمی کی سوچ صحیح ہو جائے تو نقطہ نظر ٹھیک ہو جائے تو پھر اصل میں یہ وہ جگہ ہے جو مقابلہ کرنے کی جگہ ہے۔ اگر مسابقت ہی کرنی ہے، مقابلہ بازی ہی کرنی ہے، تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، تو دوڑو پھر اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ یہ کیا نادانی ہے کہ زمین کتنی ہے کائنات کے مقابلے میں، یعنی جنت تو پوری کائنات ہے گویا، اس کے مقابلے میں یہ زمین کی حقیقت کیا ہے، ذرہ فانی جتنی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی ساری زندگی لگا دی، اور وہ اتنی بڑی جو اللہ نے سامان ضیافت تیار کر کے رکھا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اتنی بڑی جو بادشاہت اللہ نے آپ کے لیے تیار رکھی ہے وہ اس کے حصول کی کوشش ہی نہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہماری ساری حسرتیں اور سارے ارمان نکالنے کا سامان اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو لہم اجرہم ونورہم، روشنی بھی، وہ جو پل صراط سے گزارنے والی روشنی ہوگی۔ سوچئے اس وقت اس سے قیمتی شے کیا ہوگی۔
آدمی چاہے گا دنیا کی ایک جو بھی دولت ہے ساری دے کے یہ تھوڑی سی روشنی مل جائے تاکہ میں یہ پل سے گزر جاؤں، لیکن یہ روشنی ان کو ملے گی جنہوں نے یہ محنتیں کی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کا لفظی مطلب کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ جنہوں نے اللہ کا پیغام جن کے سامنے آیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لیکن اس کا لفظی یا لغوی معنی کیا ہے؟ دبا دینا، کسی شے کو دبا دینا۔ یہ اگلی دفعہ جو آیت پڑھیں گے اس میں یہ معنی، اس معنی میں یہ لفظ آ جائے گا، وہ پھر اس وقت بات کریں گے۔ ابھی تو آپ یہ یہاں پہ بس اتنا ذہن میں رکھ لیے، کفر کا معنی کیا ہے؟ دبا دینا۔ تو کس شے کو دبا دیا؟ یعنی اندر سے بات کو ماننے کا خیال پیدا ہوا، بات ٹھیک لگی، دل کو جا کے لگ گئی، لیکن یہ کہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قربانی۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وقت نکالنا پڑے گا۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کاروبار کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تعلقات ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے ماننے کا۔ اب وہ جو اندر جذبہ پیدا ہوا ہے اس کو دبائیں گے یا نہیں دبائیں گے؟ یہ ہے اصل میں کفر۔ اصل کفر یہ ہے کہ اندر خیال آ گیا کہ اس بات کو مانا جائے، لیکن دنیا کے تقاضے آڑے آ گئے اور اس خیال کو دبا دیا۔ یہ تو ہوا کفر۔ وَكَذَّبُوا، اور جنہوں نے جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے ایک خیال آیا، اس کو آپ نے دبایا، یہ ایک بات ہو گئی، لیکن وہ جو بندہ خیال تھرو کر رہا ہے اس کا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا آپ نے۔ جو اس کا آپ علاج کریں گے کہ تم غلط کہتے ہو، تم ٹھیک نہیں کہتے، آپ کی بات صحیح نہیں ہے، یہ تکذیب ہے۔ وہ پہلا معاملہ اندر ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اندر جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ اس بات کو، اندر کی بات کو دبا لیا۔ جو اندر سے وہ جو تیل نے آگ پکڑنے کی کوشش کی تھی نا، آپ نے بیچ میں بیریئر لگا دیا کہ نہیں، مٹی ڈال دی کہ نہیں سننا، یہ دبا دیا۔ اور وہ جو ادھر سے آ رہی ہے بمبارمنٹ، اس کو روکنے کے لیے جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے، وہ نظر بھی حارث والا ہو کہ چلو بھائی لونڈیوں کے ڈانس دیکھو، یا یہ کہ وہ ایرانیوں کی کہانیاں سنو، یا آج کل ہو کہ فٹ بال کا میچ دیکھو، یا کرکٹ کا میچ دیکھو، یا وہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے نا ڈرامہ دیکھو، یا وہ کوئی جو ہے نا فلم دیکھو، یہ سارا وہی نظر بن حارث والا ہی جو ہے نا فراڈ ہے۔ یہ بھی تکذیب کر دیں، لوگوں کو وہ بات سننے سے بچاؤ، نہ سنیں، شور مچاؤ۔ یا یہ کہ پھر جو ایک فرد ہے کہ جس کی سرداری کا اس کا مسئلہ ہے، پگ کا مسئلہ ہے، نک کا مسئلہ ہے، تو اب وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشے گا نا کہ بھائی یہ اگر حق بات ہوتی تو ہمارے گھٹیا لوگوں کی سمجھ میں کیوں آئی ہوتی، یا ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کی سمجھ میں آئی ہوتی، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی اس لیے یہ غلط ہے۔ تو یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا، رد کرنے کی دلیل ہے۔ اچھا یہ اگر اچھی بات ہوتی تو دیکھیں ہمارے جلسے میں 1,00,000 آدمی آتے ہیں تو ان کے پاس 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اچھی بات ہوتی تو زیادہ لوگ آتے، تو یہ جو تھوڑے لوگ ہیں یہ اس بات کی یعنی دلیل ہے کہ ان کی بات ہی گھٹیا ہے، بیکار ہے، اس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مختلف طریقے اور ہتھ کنڈے اختیار کر کے اس بات کو رد کرانا یہ تکذیب ہے، یہ جھٹلانا ہے، اسے جھوٹا ثابت کرنا، یعنی ایک حق کو غلط ثابت کرنا یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے تکذیب۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا کہیں یا دبا لیا اس حق کو جو ان کے اندر سے ابھرا تھا، اور جھٹلایا بے آیاتنا، ہماری آیات کو۔ ویسے کسی بھی حق کو جھٹلانے کے نتیجے میں دل کی یہ صلاحیت اللہ ختم کر دیتا ہے نا، سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، وہ ناسمجھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے آنکھ بند رکھیں تو ہو سکتا ہے بینائی ختم ہو جائے، دیکھتے رہیں تو بینائی برقرار رہے گی۔ اسی طرح اگر ایک حق آپ کی سمجھ میں آئے، آپ نہ مانیں، تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں یہاں تو مسئلہ اس سے آگے کا ہے، اللہ کی آیات کسی کے سامنے آئیں اور اس نے نہیں مانی، تو یہ تو بہت بڑا ظلم کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا بھی گیا ہو تو اس کے رب کی آیات سے، اور اس کے باوجود اس نے کنی کترا دی ہو، پاسا مار گیا ہو اور سائیڈ سے ہو کے نکل گیا ہو۔ کذبوا بآیات اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ وہ نتیجہ نکلا کہ جنہوں نے حق کو جھٹلایا، حق کی تکذیب کی، وہ ناکام ہو گئے، ان کا گویا تزکیہ نہیں ہوا نا۔ ایک سچ بات سامنے آئی، وہ آپ کے گروہی مفادات کے خلاف تھی، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ گویا آپ کا رخ وہ غلط ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اب وہ حسنہ کی اس نے تکذیب کر دی،
تو یہ وہ رخ ہے کہ جو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اب یہ بڑی عجیب بات ہے جو اللہ نے وہاں فرمائی، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے مشکل کو. یہ کیا مطلب ہے؟ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ اس دنیا میں دیکھیں کہ ایک آدمی کو ابھی میں وہ اجتماع ہوتا ہے نا، کھینچ لیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کاروبار کیا، نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا نا، نقصان ہو گیا. آپ کا کوئی اور عزیز فوت ہو گیا. اب یہ حادثہ آپ کو ٹرن کر کے اللہ کی طرف لے آیا تو یہ رحمت ثابت ہوا نا. تو آسانی کس چیز کی طرف ہو گئی؟ آسانی ہو گئی اس رستے پر کہ جو آسانی تک پہنچانے والا ہے، لیکن وہی مشکل طریقے سے ہے، تکلیف سے گزر کر ہوئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی. وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے، میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتا ہے. قارون جیسی دولت آ گئی. اب وہ تو اپنی جگہ پہ بڑا مطمئن ہے، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے کہ مجھے تو اتنا دیا، اور یہ میرا پڑوسی جوتیاں چٹکھاتا ہے، اسے کچھ نہیں دیا، ککھ نہیں ہے اس کے پاس، میرے پاس اتنی دولت آ گئی تو اللہ مجھ سے خوش ہے. اللہ نے اسے بلا دیا ہے. وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں اس دولت میں پڑھ کے. تو آسانی کس میں ہوئی؟ لگا یہ کہ اسے یہ دنیا بڑی آسانی سے مل رہی ہے، عہدے مل رہے ہیں، رتبے مل رہے ہیں، مقام مل رہا ہے، اور یہ حیثیتیں مل رہی ہیں، چودراٹیں مل رہی ہیں، سرداریاں مل رہی ہیں، دولت مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے. لیکن یہ کہ اصل میں وہ اس رستے سے ہٹ رہا ہے. تو گویا اسے آسان کر دیا اس کے لیے وہ رستہ کہ جو اسے مشکل تک پہنچانے والا ہے. اسی کو دوسری جگہ پہ فرمایا. دیکھیے اب یہ مشکل اور آسان کو ایک اور انداز میں سمجھائیں، بہت پیارا اسلوب ہے. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، اللہ جس کے بارے میں ارادہ کرے نا اس کو ہدایت دینے کا. یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو تابعداری کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ کا وہ حکم ماننا اسے مشکل نہیں لگتا. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرے گمراہ کرنے کا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ایسا گھوٹ دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا آسمان پر چڑھ رہا ہو. چڑھائی چڑھتے ہوئے سینہ پھول جاتا ہے نا، وہ سانس پھول جاتی ہے اور سینہ گویا گھٹ گیا. تو وہ آسمان کی چڑھائی چڑھتے ہوئے کتنا گھٹے گا. اور جب یہ سوچ آتی تھی نا پہلے، جب اب لفٹیں وغیرہ نہیں لگی تھیں کہ جی پار جانا ہے، تو کتنا گھٹن ہوتی تھی کہ وہ چڑھائی کیسے چڑھیں گے. آپ سوچیں جسے آسمان کی چڑھائی چڑھنی پڑے تو کتنا مشکل لگے گا. تو اسلام اسے اسی طرح مشکل لگنے لگتا ہے، دین کے احکام اسے اس طرح گرام محسوس ہوتے ہیں. تو گویا اس کے بارے میں اللہ نے گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے. اور جس کو جو ہے نا بہت آسان لگیں، یعنی سینہ کھلا ہوا ہے ان چیزوں کے لیے، جیسے سویٹ ڈش کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا سامان کر دیا. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اور یہ جس کا ساتھ یہ ہو گیا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس کا جو ہے نا تزکیہ نہیں کیا، اسے پاک صاف نہیں کیا، بلکہ الفاظ ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے. تو وہ گندگی کون سی ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت کی گندگی. فی قلوبہم مرض، یہ مرض. فی قلوبہم زیغ، یہ کجی، یہ ٹیڑھ، یہ اس سے پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ان آیات میں یہ پورا جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے بندے کو منزل مراد تک پہنچانے کا وہ بیان کر دیا گیا. اور وہ سیدھا سیدھا قربانیوں کا ہے. موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، اللہ کی جو آیات بینات ہیں ان کو زبان پہ رکھنا، ان کی کثرت سے تلاوت کرنا، اور اپنے جو بھی دنیا کے مفادات ہیں ان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا. یہ اس منزل مراد تک لے کے جاتا ہے رستہ کہ جسے ہم کامیابی کہتے ہیں، فلاح کہتے ہیں، قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاہا کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں قربانی دینے سے ہچکچانا، دنیا کی محبتیں پالنا، یہ وہ رستہ ہے کہ جو لے کے جاتے ہیں تباہی تک، بربادی تک، خسارے تک. اللہ تعالی ہمیں صحیح رستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.